बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के हवाले से केपी के खैबर पख्तूनख्वा मरकज़ निगाह बना हुआ है। एक ऐसी जगह जहां बल्दियाती इंतखाबात बड़े अरसे बाद हुए और एक ऐसी जमात जो कि दूसरी दफ़ा वहां सूबाई हुकूमत कायम कर सकी, वो बल्दियाती इंतखाबात में खातिर ख्वाह कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखा सके, ये यकीनन एक सवालिया निशान खड़ा करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उसके फ्यूचर के लिए। KPK के अंदर खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा जो कि एक से दूसरी दफ़ा किसी को मुंतखब नहीं करता अगर वो उस सियासी जमात की कारकर्दगी से पूरे तरीके से सेटिस्फाइड ना हो। वही सूबा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फुली सपोर्ट करता हुआ नहीं नजर आया। बिलखुसूस पेशावर की मेयरशिप के अंदर जो मामलात खड़े हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुबकी उठाना पड़ी, वो यकीनन इन इटसेल्फ एक अलग मामला है। एक ऐसा मामला जो कि इस तरफ इशारा करता है कि गालिबन 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को KPK के अंदर मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ KPK के अंदर एक और अहम डेवलपमेंट हुई और वो अहम डेवलपमेंट थी शौकत तरीन साहब को 123 वोटों से सेनेटर का उनका इंतखाब। याद रहे कि जब उनको वजीर बनाया गया था तो 6 महीने के बाद फाइनेंस के हवाले से, फाइनेंस के वजीर बनाने के हवाले से 6 महीने तक उनको सेनेटर का इंतखाब लड़ना था और 6 महीने के बाद अगर वो सेनेटर का इंतखाब लड़कर ना जीतते तो वो वजीर ख़जाना ना रह सकते। ऐसी सूरत हाल में उनको मुशीरे ख़जाना की तरफ, उनकी पोस्ट की तरफ लेकर जाया गया और अब 123 वोट्स के साथ शौकत तरीन साहब सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं और अब उनके लिए वजीर ख़जाना की पोस्ट ओपन पड़ी है। ये याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हफीज़ शेख साहब को भी सेनेटर मुंतखब करवाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। लेकिन अब ये कोशिश कामयाब होने के बाद अगले 1.5 साल तक तवक्को ये है कि शौकत तरीन साहब ही आगे वजीर ख़जाना का कलमदान संभाले रहेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें सियासत की चलती रहती हैं। एक अहम डेवलपमेंट जो पाकिस्तान के अंदर हुई और शायद वो हमारी डिस्कशन और हमारे टाइम का ज़्यादा डिज़र्विंग है, वो ये कि पाकिस्तान ने 41 साल बाद OIC की समिट करवाई और वही मुल्क जो कि हैशटैग आइसोलेट पाकिस्तान के हैशटैग्स और ट्रेंड्स चलाया करता था, वो मुल्क इस तमाम अफगानिस्तान के हवाले से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के मामले के ऊपर बहुत सारे जो डिसीजंस होना थे उसके अंदर कोसों दूर नजर आया। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर एक फतह हासिल की। पाकिस्तान के बुलावे के ऊपर एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस 22 ममालिक के वज़राए खारजा और 10 ममालिक के नायब वज़राए खारजा ने पाकिस्तान का रुख किया। कुल तकरीबन 70 वफूद, गैर मुल्की वफूद पाकिस्तान के अंदर आए और OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स के जो समिट थी, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अफगानिस्तान में डेवलपिंग एंड डेवलप्ड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर बात की। इस बात करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि अफगानिस्तान की मदद की जाएगी, बिलखुसूस इंसानी हुकूक के हवाले से, बच्चों के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से। ये याद रहे कि यूनिसेफ के मुताबिक 15 लाख से ज़ायद बच्चे ऑलरेडी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और अगर कुछ ना किया गया तो ये जो फिगर है ये 35 लाख तक जाएगी। अब इतने सारे बच्चे और प्लस माइनस डिग्रीज के अंदर जो टेम्परेचर है अफगानिस्तान के अंदर, ये मुश्किलात को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसी सूरत हाल में OIC का ये समिट पाकिस्तान की तरफ से कराया जाना ना सिर्फ पाकिस्तान के कैप में एक फेदर के तौर पर डिप्लोमेटिकली है, बल्कि अफगानिस्तान जो कि हमारा हमसाया है उसकी बेहतरी के लिए और एक ट्रस्ट डेवलपमेंट के लिए भी एक अहम कदम था। इस OIC की समिट के बाद एक एलामिया जारी किया गया। उस एलामिया के अंदर ये बताया गया कि और ये डिसाइड किया गया कि अफगानिस्तान के लिए एक ट्रस्ट फंड कायम किया जाएगा। ये ट्रस्ट फंड तकरीबन अगले साल मार्च के अंदर बाकायदा काम करना शुरू कर देगा। अफगानिस्तान के लिए फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पर इत्तफाक किया गया और बैंकिंग चैनल्स की बहाली पर भी इत्तफाक हुआ। बिलखुसूस OIC का नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर किया जाएगा। इस हवाले से OIC और अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में मुश्तरका काम करने पर भी इत्तफाक किया है। ना सिर्फ ये, आलमी पाबंदियों
کو انسانی امداد کے آڑے نہ آنے کے حوالے سے بھی اتفاق ہوا ہے اور رکاوٹ نہ بننے کے حوالے سے ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ اپنی جگہ سینکشنز موجود لیکن انسانی امداد ضروری ہے. نہ صرف یہ, کووڈ-19 کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ OIC کولیبریٹ کرے گی اور افغانستان کے لیے ویکسین کے حصول کو انشور کرے گی. یہ اعلامیہ تھا, اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہوں گے میں ان کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ موجود ہوں گے ایمبیسڈر مسعود صاحب, بہت شکریہ ایمبیسڈر مسعود صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ایمبیسڈر ریاض کھوکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سب سے پہلے ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. ایک طرف تو OIC کا 41 سال کے بعد پاکستان میں اجلاس ہونا, سب سے پہلے تو پاکستان کے لیے ڈپلومیٹک سطح کے اوپر ایک طرف ہمارے بارے میں کوشش کی جا رہی تھی, ہیش ٹیگز چلائے جا رہے تھے آئسولیٹ پاکستان اینڈ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف دھکیل دیا جائے. اس حوالے سے پاکستان کے لیے کس حد تک ڈپلومیٹک کامیابی سمجھی جا سکتی ہے؟ جی شکریہ. میرے خیال میں تو دا ویری فیکٹ کہ یہ میٹنگ جو ہے 41 سال کے بعد یہاں پر ہوئی ہے اور دیٹ ٹو اور اے ویری شارٹ نوٹس, تو یہ خود ایک یعنی کہ کامیابی ہے. اور پھر اس میں جتنے ممالک نے شرکت کی یعنی کہ تقریباً 30 کے قریب فارن منسٹرز اور ڈپٹی فارن منسٹرز تھے. اس کے علاوہ P5 کے ریپرزنٹیٹیوز تھے, IFIs کے ریپرزنٹیٹیوز تھے, یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کے نمائندے موجود تھے, یورپین یونین تھا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو کمبائن کریں تو میرے خیال میں on all accounts it is a gain for Pakistan, it's a diplomatic success. اب جہاں تک اس کا سوال ہے کہ جی ہمارے توقعات کیا تھیں, ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں اور اس سے آؤٹ کم کیا ہوئی ہے, that is debatable. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے ہر ملک جو ہے اپنے قومی مفاد کے مطابق چلتا ہے. اس میں 57 ممالک ہیں OIC میں, اور اس میں وہ ممالک بھی ہیں جن کے مثلا امریکہ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں, جیسے سعودی عرب ہے, قطر ہے, UAE ہے, اور ٹرکی ہے جیسے وہ نیٹو کا ممبر بھی ہے. تو وہ جب آپ کنسنسس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی ایسا ڈیسیشن جس میں سب کی رائے متفقہ ہو, اس کو کنسنسس پوائنٹ تک لے کے جانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اس تناظر میں اور اس بیک ڈراپ میں اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ کانفرنس کی جو آؤٹ کم ہے ایکسپیکٹیشن سے بری نہیں ہے, اور ایک کامن پوائنٹ پہ ایک کنورجنس ہوئی ہے, اور جس میں سے چند جو ہیں نکات بڑے اہم ہیں جو اس ریزولوشن میں یا اس کمیونیکے میں ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور اس کا مینڈیٹ جو ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کو دیا گیا ہے. اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کو یہ ٹاسک دی گئی ہے کہ وہ جن اتھارٹیز نے فنڈز جو ہے وہ بلاک کیے ہوئے ہیں ان کو ریچ آؤٹ کریں گے, UN کو ریچ آؤٹ کریں گے, تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کس طرح کوئی راہ نکالی جائے کہ یہ فنڈز جو ہے وہ انفریز ہو. نمبر 1. نمبر 2, فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ایک اچھی پیش رفت ہے. یہ کہا گیا ہے کہ جو انڈاؤمنٹ ہے, جو ایک سسٹم ہے OIC کا فوڈ سیکیورٹی کا, اس میں جو ہے وہ پلیجز کی جائیں تاکہ افغان عوام کو جلد سے جلد یہ جو ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنٹ, فوڈ آئٹم, ریلیف آئٹمز یہ پہنچائے جائیں. تو یہ تو دو موٹی موٹی باتیں ہیں. اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں, مثلا یہ کہ OIC کا جو ہے اسپیشل ریپرزنٹیٹو انہوں نے مقرر کر دیا جو ساری چیز کو کوآرڈینیٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز آف دس انٹائر میٹنگ واز کہ جو اکاؤنٹس افغانستان کے منجمد ہیں وہ ایٹ لیسٹ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر ایٹ لیسٹ عوام کے استعمال کے لیے ان کو اتنا تو انفریز کرایا جائے کہ ان
شدید کرائسس لیول بڑھتا چلا نہ جائے. اور کرائسس لیول از آلریڈی ویری ہائی ان افغانستان انفارچونیٹلی. وہاں سردی بڑھتی چلی جا رہی ہے, لوگوں کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہے, چھت ڈھکنے کو نہیں ہے سر. سو دیر آر لاٹ آف ایشوز آلریڈی. کیا او آئی سی اور بالخصوص آئی ڈی بی کے نمائندگان ان ویسٹرن پاورز کو جو کہ افغانستان کے اکاؤنٹس منجمد کیے بیٹھی ہیں, کنسیڈرنگ کہ افغانستان کا جو پورا بجٹ ہے اس کے اندر سے 70-75% فورن فنڈنگ کے اوپر چلا کرتا تھا, کیا ان کو منانے میں کامیاب ہو سکیں گی؟ کین وی ایکسپیکٹ دیٹ کہ اتنے سارے ممالک, او آئی سی ایک پوری آرگنائزیشن جب مل کر ممالک کو, ویسٹرن ممالک کو بولے گی اور بتائے گی افغانستان کی پلائٹ, تو وہ مانیں گے؟ پہلی بات ہے کہ میں اس سے پہلے شکریہ آپ کا. پہلے یہ بتا دوں بات آپ کو کہ جس طرح امبیسڈر مسعود خالد صاحب نے کہا کہ یہ ایکسٹراڈنری میٹنگ ہے اور ہماری بڑی کامیابی ہے. اس میں سب سے پہلے وزیر خارجہ صاحب شاہ قریشی اور فارن سیکرٹری سہیل محمود صاحب اور ان کے پوری جو ٹیم ہے جس نے اس 15 دن کے اندر یہ سارا کا سارا بندوبست کیا ہے, بڑا 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 امپریسو ہے. تو یہ ان کو کمنٹ کرنا چاہیے. اب دوسری بات آ جائیں کہ آپ نے یہ یہاں پر جو اعلانیہ ہے اس کے اندر کہا گیا جی کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کو یہ سارا کام دیا گیا ہے. پہلے تو یہ پتہ کرنا چاہیے ہمیں کہ کیا کیپیسٹی ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی کہ وہ ان اداروں کو, ان ملکوں کو ریچ آؤٹ کرے گی جہاں پر یہ آپ کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی سینکشنز ہیں لگی ہوئی ہیں, کیا ان کو ختم کر دیا گیا ہے؟ جیسے ہی آپ انٹرنیشنل فائنینس انسٹیٹیوشنز کو جائیں گے یا ان ممالک کے پاس جائیں گے, میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں سنا یہاں پر فلور آف دی ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی ہے, شاید آج کچھ بول دیں کہ یہ جو امپورٹنٹ ملک ہیں انہوں نے کیا اعلان کیا کہ ہاں جی ہم فریز کر دیں گے. جو یونائیٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کے ریپرزینٹیو آئے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کل کہ جی انگیج کریں, بڑی اچھی بات ہے, ریکگنیشن کی بات دیر میں. لیکن میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی ہم کام کر رہے ہیں کہ سینکشن ختم کی جائیں. یہ دیکھیں پریکٹیکلٹی اس میں یہ آئے گی کہ جب آپ یہ پیسے انفریز کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو انٹرنیشنل فائنینس انسٹیٹیوشنز بھی ہیں یا بینکس بھی ہیں, یہ دے آر انڈر دی سینکشنز کے جو رول ریگولیشن کے تحت ہیں. وہ اس کو ختم, جس سے کہتے ہیں نا یہ جنگل ہے, اس کو سوری یہ جو اس کو انوائنڈ کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے بڑا وقت لگے گا. مسعود خالد صاحب یونائیٹڈ نیشنز کی میں رہ کر آئے ہیں, یونائیٹڈ نیشنز کے ہماری جو ایمبیسی ہے, جو مشن ہے نیو یارک میں, وہ بہتر روشن ڈالیں گے. لیکن میں بتا دوں آپ کو یہاں سارے کے سارے ابھی کہہ رہے ہیں فرسٹ کوارٹر آف 2022. یار اس وقت تک تو میں نے ابھی کل رات کو ایک ٹی وی چینل میں کہا اس وقت جو افغانستان مریض ہے اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے. یہ کہیں اس پہ نہ چلا جائے اپنے کیا کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ چلا گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر تو واپس نہیں آ سکتے. سارے کے سارے وعدے ہیں کہ جی ہوں گے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہاں اعلان کریں گے ملک کہ جی انفریز کر دیے ہیں, لے جی پیسہ لیں, کیونکہ ان کو ابھی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ افغان حکومت کے جو متقی صاحب آئے تھے ان کو چاہیے, اس پر بڑی ساری رائے ہیں, لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ ان کو اس فلور پر جتنے لوگوں کے خدشات ہیں یا ڈاؤٹس ہیں سیکیورٹی کے ہیں یا کسی چیز کے ہیں, ان کو یہاں پر فلور میں کھڑے ہو کر کہنا چاہیے کہ جی ہم یہاں پر آئے میں ہمارے حالات کا تو دیکھیں, یہ کانفرنس اپنی جگہ پر ہے. جتنے ممالک دنیا کے سب کو پتا ہے کہ افغانستان کے حالات کے ابتر ہو رہے ہیں, برے سے برے ہو رہے ہیں, فوڈ اور ہیلتھ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ کہہ دیتے کھڑے ہو کہ یہاں پر, میں نے ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے, ان کی سٹیٹمنٹ لمبی تو آئی ہے, کنونسنگ ہوں, ان کو کہیں کہ جی آپ آئیں ہماری مدد کریں, ہم کسی کو اپنی سرزمین اجازت نہیں دیں گے کہ وہ نیبرنگ کنٹری یا کسی اور جگہ اٹیک کریں. اور پھر یہ فری ہینڈ دیں این جی اوز کو, ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو کہ وہ ہنٹر لینڈ میں جا کر ان لوگوں کی مدد کریں. حالات کابل سے باہر کے بہت برے ہیں, تو یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ادروائز اتنے ملکوں کو ہم نے اکٹھا کیا, یہ کمنڈیبل ہے اس حکومت کی, یہ کامیابی ہے پاکستان کی, اور پھر یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. تو پھر اس وقت یہ جو فیوچر میں بات کی جا رہی ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہے کہ جی فرسٹ کوارٹر میں تو حالات اور خراب ہو جائیں گے. اچھا ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب, پاکستان نے آلریڈی پہلے امریکہ کے مس ایڈونچرز ان افغانستان بھگتے ہوئے ہیں. ہلری کلنٹن کا اعتراف جرم ہمارے پاس آن ریکارڈ, آن کیمرہ, آن ویڈیو موجود ہے
کہ بہت ایک بڑا سا مانسٹر بنا کر اس کو اکیلا چھوڑ کر اور اس کو آگے کوئی راہ دکھائے بغیر جب امریکہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد معاملات وہی ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے دیکھے, اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے 9/11 کے بعد جو افغانستان کے اوپر اٹیک دیکھا اینڈ سو آن سو فورتھ, پھر 20-21 سال جو معاملہ چلا وہ ہم سب کے سامنے ہے. لیکن امبیسڈر صاحب اب بھی کیا امریکہ وہی والی غلطی دہرانے کو تیار ہے؟ کتنے سارے ممالک جو نیٹو ممالک تھے ان کی افواج افغانستان میں بیٹھی رہی, اب ایک دم سے ہاتھ صاف کر کے اللہ حافظ بول کر یہ لوگ ایک بار پھر سائیڈ پر ہو جائیں گے وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ اس کے ریپیکشنز پوری دنیا پر کیا ہوں گے. P5 ممالک کے نمائندگان موجود تھے, چائنا رشیا ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتے ہیں افغانستان کی صورتحال سے. کیا ویسٹ بھی اسی طریقے سے کین ہوگا افغانستان کو سولو کرنے کے لیے, یا پھر کوئی نہ کوئی اسکیپ روٹ ڈھونڈنے کی کوشش ہوگی؟ جو امریکہ میں 3-4 چیزیں ابھی ہوئی ہیں. ایک تو ڈومیسٹک کرٹیسزم تھا, اس لیے بائیڈن ایڈمنسٹریشن بہت زیادہ اس چیز کے اوپر پرویکٹیو نہیں تھی جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس. لیکن ابھی پچھلے 3-4 دنوں میں یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک امپورٹنٹ خط جو ہے وہ ایمینیٹ ہوا ہے, جو کہ 12 میرے خیال ہے فارمر ایمبیسڈرس نے اور جرنلس نے, جس میں نیٹو کمانڈر بھی ہیں جو کہ انوالو تھے افغانستان میں, اور اس میں امپورٹنٹ نیمز ہیں, امپورٹنٹ ایمبیسڈرز ہیں جنہوں نے سرو کیا ہے افغانستان میں اور ان میں سے کچھ نے پاکستان میں. انہوں نے بڑا کلیئر ایک بڑا اسٹرانگ لیٹر جو ہے وہ سیکرٹری بلنکن کو بھیجا ہے, اور اس میں کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ صورتحال جو ہے ٹینیبل نہیں ہے افغانستان میں, اور آپ جو ہیں سینکشنز ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ انفریز کریں. بڑا کلیئر ہے. اور اس میں جو ایک بڑا اچھا انہوں نے جملہ کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اٹ از ان دی انٹرسٹ آف امریکن ریپوٹیشنل انٹرسٹ and it's also a moral obligation for the United States to take these actions. تو یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا جو اس سے زیادہ اہم ایک اور ڈسپیچ آیا ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کچھ 36 یا 37 کانگریس مین, جس میں ڈیموکریٹس بھی ہیں اور ریپبلکنس بھی ہیں, انہوں نے وہاں پر یہ معاملہ ٹیک اپ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل جو ہے امریکہ اپنی پالیسی کو ریویو کرے. تیسری چیز جو ہے وہ واشنگٹن پوسٹ نے چند دن پہلے بڑا ایک اسٹرانگ آرٹیکل لکھا ہو پیڈ, اس میں انہوں نے کہا کہ ہاسپٹلز جو ہیں افغانستان میں کولیپس کر رہے ہیں. اور آج میں یہ نیو یارک ٹائمز دیکھ رہا تھا, نیو یارک ٹائمز کے فرسٹ پیج کے اوپر لیڈ سٹوری ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور کس قسم کے حالات وہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ امریکن پبلک اوپینین جو ہے وہ تو اب اس طرف چل پڑی ہے کہ جی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. جہاں تک یورپ کا تعلق ہے, یورپین یونین کا تعلق ہے, یورپین یونین جو ہے وہ کیوں لیتی ہے امریکہ سے, لیکن یورپین جو ہیں دے آر مور انکلائنڈ ٹو کم فارورڈ اینڈ ہیلپ. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو OIC کی جو میٹنگ ہوئی ہے یہاں کل اسلام آباد میں, اس کو آپ دیکھیے کہ اٹ از کائنڈ آف این آئس بریکنگ ایز فار ایز دس اسٹیلمیٹ واز کنسرن. تو ہوپ فلی چیزیں جو ہیں وہ آگے جائیں گے. دیکھیں پروسیسز ہوتے ہیں, ایک دم اعلانات تو ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. رائٹ امبیسڈر مسعود, میں یہی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امبیسڈر شاہد کیانی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی اور اس کے بعد پھر امبیسڈر ریاض کھوکر کی طرف بھی جائیں گے. امبیسڈر شاہد کیانی, ہمارے لیے ایک بڑی چیز امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ آف کورس وی آر دا نیبرز, اور یہ نیبرنگ کنٹریز کی اس سے پہلے 6-7 ممالک کی ملاقات بھی ہوئی تھی. ان ملاقات کے اندر بہت ساری افغانستان کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی, چائنا کے ساتھ بھی, رشیا کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی, پاکستان سمیت افغانستان کے معاملات کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی ہے. اٹس ناٹ لائک پاکستان ہیز بین جسٹ سٹنگ دیئر ویٹنگ فار تھنگس ٹو انفولڈ. پاکستان ہیز آلویز بین ویری ایکٹیو. لیکن امبیسڈر صاحب, اب ہم لوگوں کو آپ نے جس طرح فرمایا کہ ضرورت تو فوری طور پر دوا کی ہے, لیکن فوری طور پر دوا دینا ایز امبیسڈر مسعود سیڈ پاسبل نہیں ہوگا. پروسیجرل ایشوز ہیں, پروسیجرل مسئلے ہیں. اب ان پروسیجرل مسئلے, ان پروسیجرل ایشوز سے نکل کر یا آگے بڑھ کے کیسے افغانستان کی مدد کی جائے, کیونکہ پاکستان کی طرف سے امدادی سرگرمیاں تو جاری ہیں, but they're obviously not enough. دیکھیں جی, انہوں نے بھی سفیر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ اقوام متحدہ کیا, لیکن میں ذرا آ جاؤں کہ کیش فلو کی جہاں تک بات ہے اس کی ایک اہمیت ہے, وہ تھوڑا سا پروسیس لگے گا. لیکن میں آپ کو یہ کہوں
کہ اس وقت دنیا کے اندر جہاں پر زلزلے آتے ہیں یا یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک دم سے جہاز جو ہیں ساری دنیا کے وہ سامان لے کر پہنچ جاتے ہیں. اس وقت لوگوں کو کھانے اور دوائیوں کی ضرورت ہے. کیش فلو اپنی جگہ پر جاری رہے گا. دیکھیں امریکہ اور طالبان آپس میں ایک تو اگریمنٹ سائن کی، دوسرا یاد کریں کہ جس دن 15 اگست کو طالبان وہاں پہنچے، حکومت سنبھالی، انہوں نے کنٹرول سنبھالا. آپ دیکھیں کہ امریکہ اور طالبان نے مل کر یہ یہاں پر ایک وہ چلائی، جو لوگ جہاں جہاز امریکہ کے جب گئے تھے کوئی ایشو نہیں ہوا. ڈائریکٹر سی آئی اے وہاں آئے ہوئے تھے، ود ان فیو ڈیز پہنچ گئے تھے. ان کی آپس میں کوآپریشن نظر آئی ہے. ورنہ اتنے افغانی اور امریکن جہازوں میں بیٹھ کر نہیں جا سکتے تھے. یہ ایک ان کی آپس میں ایک ریپو ڈیولپ ہو گئی ہے اور ہونی چاہیے. اس وقت ضرورت ہے، امریکہ کے پاس ویر ودال ہے، سارے گلف کے اندر ان کی بیسز ہیں. اس وقت جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ترکی ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، اور گلف کنٹریز، امریکہ خود سمیت ان کو چاہیے کہ وہ انتظار نہ کریں. سینکشن اپنی جگہ پر ہیں، اس میں کیش کا مسئلہ ہے نا. یہ جو کھانے کی چیزیں ہیں اور دوائیاں ہیں، یہ ان کے پاس، کیونکہ افغانستان کی سرزمین امریکہ کو پتہ ہے، وہاں پر 20 سال وہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہوائی اڈے کہاں ہیں، کہاں پر گئے. اس وقت طالبانوں کے ساتھ بات چیت کی جائے، حکومت کے ساتھ یہیں پر ہی بات کریں، ان کو کہیں کہ جی ہم کل سے جہاز بھجوا رہے ہیں. کوئی دیر نہیں لگتی، یقین کریں. یہ فوڈ آئٹمز، میڈیسنز ہر جگہ پڑی ہوتی ہیں، اور یہ وہاں پر جا کر جتنی جلدی ہو سکے یہ لوگوں کو پہنچائیں. ورنہ بتا دوں تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی کہ اگر ایک بچہ بھی مر جاتا ہے تو یقین کریں پھر. اور دوسری بات یہ ہے کہ سمبولک، اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یار یہ جو مسلمان ملک ہیں یہ پلیج تو کر رہے ہیں، کیا دے بھی رہے ہیں. ابھی مسعود خالد صاحب نے بتایا نا کہ بھی سعودی عربیہ اور پاکستان نے دیا ہے. واٹ اباؤٹ ادرس؟ یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ پہلی کوارٹر کی بات کرتے ہیں نا مارچ تک، اس سے یقین کریں. خدا نہ خواستہ بتا دوں آپ کو، بہت لوگ اپنی جان سے جائیں گے، اور سب سے زیادہ یہاں پر ولنریبل ہوتے ہیں بوڑھے لوگ، عورتیں اور بچے بیچارے. وہ اس پر انتظار کریں. دیکھیں نا افغان جو لوگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی طالبان یہاں آ جائیں یا امریکن آ جائیں، کوئی فوج آ جائے؟ کوئی نہیں پوچھتا ان کو. 40-41 سال سے غریب بیچارے صرف مر رہے ہیں. تو اب طالبانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان سے ریچ آؤٹ کریں امریکہ کے ساتھ، ان کو ایشورنسز دیں، اور انہیں کہیں کہ جی آپ لائیں، جہاز لے کر آئیں، سامان لے کر آئیں، ہم آپ کو فری ہینڈ دیتے ہیں کہ آپ یہاں کی مدد کریں. اور جو این جی اوز ہیں ان کو تو یقین کریں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹرینڈ مین پاور ہے جو گاؤں میں اور شہروں میں جا کر لوگوں کو دے گی یہ دوائیاں اور کھانے. Terrific, and that is very important at this point in time. Ambassador ریاض کھوکھر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. Ambassador صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے کیانی صاحب فرما رہے تھے کہ فلور کے اوپر آ کر طالبان کے جو وفود کے، اسپیشلی وہاں کے جو ڈیزگنیٹ فورن منسٹر ہیں افغانستان کے، ان کو بھی آنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا، انشور کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیں آپ ہم پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں یا ہم لوگ معاملات کو آگے بہتری کی طرف لے کر جائیں گے. لیکن امبیسڈر ریاض کھوکھر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ طالبان جب سے پاور میں آئے ہیں تب سے وہ کہہ رہے ہیں ہم خواتین کے رائٹس کو بھی انشور کریں گے، ہم مائنورٹیز کے رائٹس کو بھی انشور کریں گے، ہم تمام معاملات انسانی حقوق کی پامالی کیے بغیر آگے چلائیں گے. لیکن ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کوئی 1-2 سال کا نہیں ہے، 2 دہائیوں پر محیط ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اگر طالبان آ کر، جو کہ وہ پہلے دن سے ٹیک اوور کرنے کے بعد بول بھی رہے ہیں کہ ہم لوگ تمام عالمی قوانین کو فالو کرتے ہوئے افغانستان کو چلائیں گے، تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا کیا کیا جائے افغانستان میں اور بالخصوص امریکہ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں جو ہے؟ نہیں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیانی صاحب نے، جو باتیں کی میں نے سنی ہیں اور بالکل صحیح کہا انہوں نے. دیکھیے ٹرسٹ ایک دن میں نہیں ہوتا یا 2 دن میں نہیں ہوتا، یہ اس میں وقت لگتا ہے. اور زیادہ تر جو مس ٹرسٹ کا معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے افغانستان کی جو عوام ہے ان کو ضرورت سے زیادہ بلکہ امریکہ کے بارے میں مس ٹرسٹ ہے. انہوں نے دیکھیے 40 سال بیچارے افغان عوام جو ہے وہ پستے رہے ہیں. اس کے بعد یہ 20 سال یہ امریکیوں نے وہاں آکوپیشن کیا، ان کو اتنے لوگ مارے گئے، سب کچھ ہوا. تو دیکھیے یقیناً مسٹرس تو ہے.
مگر اس وقت مسٹرسٹ کی بات نہیں ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیانی صاحب کہ اس وقت ضرورت ہے ایک ایئر برج کی بنانے کی, ایئر برج فار سپلائی آف فوڈ, فار میڈیسن, فار کلودنگ. بلکہ سوچیے اس شدت کی سردی ہے افغانستان میں کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے سعودی عربیہ نے بھی کچھ دیا, پاکستان نے بھی دیا, اسی طرح یہ میرا خیال ہے قطر, یو اے ای, بحرین, یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے. ان کے لیے جہاز بھیجنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک ملک کے پاس 200-300 جہاز ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایئر برج بنانے کی ضرورت ہے. یہ تو جیسے کہتے ہیں نا امیڈیٹ ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ ٹھیک آپ یہ بات صحیح ہے کہ افغانستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی دوحہ میں بات چیت تو ہو رہی ہے, اور ان کے جو نمائندے یہاں آئے تھے امریکہ کے, ٹام ویسٹ, انہوں نے اچھی باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ٹھیک ہے ان کا پوائنٹ بھی ویلڈ ہے. طالبان کو بھی چاہیے کہ اب وہ کچھ اپنی فلیکسیبلٹی دکھائیں, تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی دکھائیں, خاص طور سے عورتوں اور لڑکیوں کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں, کام وام کرنے کے بارے میں. اس قسم کی سختی جو ہے اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا. لیکن امبیسڈر کھوکر, I'm sorry I'm cutting you short here, but طالبان کا سٹینس یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں تو خواتین کی ایجوکیشن اور ان کے رائٹس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس تو پیمنٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں تنخواہوں کے. یہ بات بھی صحیح ہے, یہ بات بھی صحیح ہے, یہ بات بھی صحیح ہے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ امریکہ سے پیسے آئیں. پاکستان نے کچھ مدد کی ہے, کچھ سعودی عربیہ کو اب انہوں نے آلریڈی کمٹ کیا ہے 1 بلین ریال فار ہیومینیٹیرین اسسٹنس. اور اسی طرح کویت یا یو اے ای والے ایک جسے کہتے ہیں کمٹمنٹ کر لیں کہ جی ہم $100 ملین جو ہیں وہ یا ایکویولنٹ آف $100 ملین ہم کرنسی جو ہے وہ پہنچانے کے لیے تیار ہیں, اور اس میں ٹیچرز کی فیسیں اور امپلائیز کی فیسیں یہ کیا جا سکتا ہے. یہ certainly a question of ایک کنوکشن. اگر یہ بنیادی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مدد کرنی ہے تو پھر مدد کرنے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں. تو اس بنیادی فیصلے میں کون سی رکاوٹ ہے امبیسڈر صاحب؟ پھر اگر کیا بھی جا سکتا ہے, وسائل بھی موجود ہیں ان ممالک کے پاس, تو رکھنا کیا ہے پھر؟ بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے عرب بھائی ہیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مگر یہ اصل میں امریکہ کے اشارے پہ چلتے ہیں. ان کو اشارے کی ضرورت ہے, اور یہ ان سے خود بھی بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے افغان بھائی بہن ہیں, ہم اسلامک ورلڈ کے لیڈر ہیں, ساری دنیا مکہ مدینہ کی طرف دیکھ کے یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک ان کا جسے کہتے ہیں بنیادی ایک مورل جسے کہتے ہیں پرنسپل کمیٹڈ ہے کہ بھئی ہم نے یہ کانفرنس میں بھی انہوں نے بڑی اچھی باتیں کہیں, مگر اس کو فالو اپ کیا جا سکتا ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیانی صاحب, اگر یہ جیسے کہ این جی اوز ہیں ان کے پاس تو جہاز کھڑے ہوتے ہیں اور سامان بھی بھرا ہوا ہوتا ہے اور ٹینٹس بھی ہوتے ہیں, ہر قسم کی چیز ہوتی ہے, اور یہ ایک دن میں پہنچائی جا سکتی ہے. اب یہ صحیح کہہ رہے ہیں, جہاں پر بھی آپ دیکھیں جو نیچرل ڈیزاسٹر ہوئے ہیں وہاں پر فوراً مدد پہنچائی جاتی ہے. امریکہ کا آپ خود لے لیجیے ایگزامپل, ان کے یہاں جب وہ کترینا کا معاملہ ہوا اس کے بعد جو فلڈز اور ہریکنز وغیرہ آئے فوراً مدد پہنچ جاتی ہے. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. So it's more of a problem of will than it's a problem of وسائل. امبیسڈر مسعود خالد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب یہ ول اور وسائل کے بیچ کا جو راستہ ہے یا جو بیچ کا جو گیپ ہے, اس کو پر کرنے کے لیے, اور اسپیشلی یہ جس اشارے کی امبیسڈر ریاض کھوکر صاحب بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کے اشارے پہ چلتے ہیں, اس اشارے کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اب ایٹ دی اینڈ کیا 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 جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ بالکل امبیسڈر ریاض کھوکر صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ کچھ جو انفلوئنشل عرب ممالک ہیں وہ امریکہ بہادر سے اشارے کی انتظار کرتے. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ طالبان جو ہیں ان کو دیکھیے ایک انٹرنیشنل اوپینین ہے, ہماری بھی اوپینین ہے, پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے ایک ریجڈیٹی اپنائی ہوئی ہے
اور آپ فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہے، تو یہ اس سے نقصان تو طالبان کا ہو رہا ہے، اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے جو کہ سر پہ کھڑا ہوا ہے اور سب کو پتا ہے، مطلب اٹس رائٹنگ آن دا وال کہ جی کیا ہوگا وہاں پر. دوسری طرف یہ ہے کہ طالبان جو ہے کسی قسم کی فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے، اور اس میں غالباً ان کے یہاں بھی ڈویژن ہے، ڈویژن آف اوپینین ہے، فیکشنز ہیں وہاں پر، جو کہ ایک فیکشن ہے جو یہ کرنے کو تیار ہے کہ کچھ چینجز جو ہیں وہ لائی جائیں، پازیٹیو چینج. دوسرا فیکشن جو ہے وہ بھی ایکولی پاورفل، وہ اپنی یعنی کہ وہ جو ایک ریجڈ لائن ہے اس پہ وہ قائم ہے. تو میرا پتا، بٹ دس از دیئر کال. یہ تو ان کو دنیا کو دکھانا چاہیے کہ جی دیکھیں، کل پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا، قریشی صاحب نے، کہ جب ہم نے طالبان سے، متقی صاحب سے بات کی تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کے یعنی کہ ویل وشز ہیں، ہم آپ کے نیبرز ہیں، ہم نے ہمیشہ مدد کی آپ کی، ہم ابھی بھی اپنے بساط کے مطابق آپ کی مدد کر رہے ہیں، لیکن کچھ سٹیپس ایسے ہیں جو کہ آپ کو لینے چاہیے. اور اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ امریکہ آپ کو کہہ رہا ہے یا یورپینز آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کے مسلم ممالک بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں. جو ریزولوشن کل اڈاپٹ ہوئی ہے اس میں 3-4 بڑی کلیئر چیزیں ہیں اسی سلسلے میں کہ انہوں نے دیکھیں اپنی ماڈریٹ پالیسیز فالو کریں، اور خواتین اور بچیوں کے جو حقوق ہیں ان کو دیکھیں. جہاں تک یہ پیسے کی بات ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو پیسہ ویسا تھوڑا بہت سیلری دینے کے لیے تو مینج ہو سکتا ہے، کیونکہ افغانستان میں بھی اچھی خاصی ایک پیرالل اکانومی ہے. اور جیسا کہ ریاض کھوکھر صاحب نے بالکل صحیح کہا، and I fully agree and endorse that opinion، کہ دیکھیں $100 ملین تو ویسے ہی آپ کیش دے سکتے ہیں ان کو ٹو میٹ، یعنی کہ ایک سیڈ منی کے طور پہ آپ کہیں گے ان کو فوراً دے دیا جائے کہ اپنی جو آج کی ضروریات ہیں، سیلریز اینڈ دس اینڈ دیٹ، وہ تو آپ پوری کریں. $100 ملین سعودی عرب دے دے، فوراً کویت دے دے، یہ نہیں اس طرح ہو سکتا ہے. امیڈیٹ سولوشن یہ ہے کہ باقی ممالک جو ہیں $100 ملین تو کم از کم دے سکتے ہیں. ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو. فوراً بھیجے جائیں. رائٹ، ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب تھینک یو سو مچ. ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھی جوائن کیا. ایمبیسڈر ریاض کھوکھر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو. ناظرین، یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کے حوالے سے پاکستان نے اپنا اس قدر کردار تو ادا کر دیا کہ جب سیف پیسج کی ضرورت تھی باقی ممالک کو، افغانستان سے جب انخلا ہو رہا تھا، تب اپنی سرزمین پرووائڈ کی پاکستان نے، انخلا سیف پیسج کے لیے باہر کے ممالک کے لوگوں کے لیے. پاکستان نے ہیومینیٹیرین مدد بھی کی، بہت ساری امداد بھی بھیجی افغانستان کے اندر. لیکن اب پوری دنیا کا کردار یہاں بڑا اہمیت کا حامل ہے. OIC نے یہ جو اعلامیہ جاری کیا ہے، اس اعلامیہ کے اوپر من و عن اسی طریقے سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ فی الحال ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، بلکہ جنم لے چکا ہے، اسے حل کرنے کی طرف دھیان دیا جائے. یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.